सर अलफेल मौसूफ हो जाएगा अलमाजी सिफ्त और मौसूफ सिफ्त मिलकर ये हाजा महजूफ मुब्तदा की खबर बना लेंगे। ये फेले माजी है या फिर फसलुन कर लेंगे। हाँ ठीक है, काफी हद तक बेहतर है। अच्छा, तो इस्बातुल फेल माजिल मारूफ फो क्या बनेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे हम इसको? सॉरी सर किधर से पूछा आपने ये ऊपर ही है इस्बातुल फेली फेले मुस्बत अलमाजी अलमारूफ ये दोनों क्या फिर इस बात नहीं, ये तो और होगा ना इस बात। सॉरी सर ये एकदम से क्लियर नहीं होता कुछ। फेले ये माजी दोनों क्या सब? मारूफ मुस्बत। आप बताइए जरा, मारूफ पर कौन सा इराब पढ़ेंगे? इस्बात अल-फ़िल अल-मादी अल-मारूफ। अब अराब तो जो अलमाजी के होंगे वही अलमारूफ के वो होंगे। पढ़ेंगे ना, मारूफ है जी, वो नहीं पढ़ेंगे, दम्मा इसकी खबर बनाएंगे। इस्बातुल फेलिल माजिल मारूफी। मारूफी। ठीक है ना जी? तो अब ये बन जाएगा मुब्तदा, ये बन जाएगी खबर, और इसका मुब्तदा बन जाएगा हाजा। ये जो है ना अल माजी की तरह होगा। चलें जी, अल माजी, इस्बातुल फेल मादिल मारूफी, यानी फेल माजी मारूफ, ये फेल माजी मारूफ मुस्बत है। ठीक है जी, ये फेल माजी मुस्बत मारूफ मुस्बत है। रफ़अला, ये गर्दान आ गई इनकी, इसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ये कहते हैं बिल हरकत सलासते, ये तीनों हरकत के साथ, तीनों हरकत के साथ, फतह के साथ। ये बिल हरकत सलासती, तो फतह इस पर भी कसरा आएगा, बिल हरकत सलासती अल फतहती वल ज़म्मती वल कसरती। क्यों भाई आएगा? क्योंकि ये क्या बनेंगे? ज़ुल्फ़िकार साहब आप बताएं कि अल फतहती वल ज़म्मती वल कसरती वल ज़म्मती, ये क्या बनेंगे? तरकीब में क्या बनेंगे ये? चलो मैंने इराब पढ़ लिया। चलो अभी मैं इधर भी तवज्जो है मेरी नीचे है, मैं मोबाइल में देख नहीं सकता। ठीक है। सर मैं बताऊं जी जी। तो सर अगर शुरू में ये खबरें मुकद्दम आ रही है ना हम्म। तो फिर मुब्तदा मुअख्खर हो जाएंगे। नहीं, लेकिन वो तो अराब ही हाँ उसके होते हैं, मुब्तदा के तो मरफू होगी, खबर भी मरफू होती है। ये तो मकसूर है ना। ये तो मकसूद है। अ, ये इन पर तीनों एराब हरकत जल्द के आ जा रहा साथ तीनों हरकत के साथ फतह ज़म्मा और कसरा। है। ये जो है ना जी, अस्सलाम वालेकुम, सैयद ताहिर साहब भी मौजूद हैं। जी सैयद ताहिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो अल फतहते व ज़म्मते वल कसरते, चलो मैंने इराब तो पढ़ डाला है। का आया पीछे कि आने मुकद्दर को नहीं निकालेंगे सर, जो हैं जी, इनका मुदा माजूफ नहीं निकालेंगे पीछे, क्या या बाद होगा या आन मुकद्दर। आनी मुकद्दम निकालेंगे तो ये तो अल फतहता हो जाएगा ना। फतह ते होगा तो फिर इसका वो आएगा ना, या मतूफ मतूफ ले ये बनेंगे ना। तो वाह और फिर तब वाह और फिर तब तो उधर चला गया ना, इधर तो वाह तो नहीं है अल फतह में। जी अस्सलाम वालेकुम सैयद ताहिर साहब, आप थोड़ा बहुत कुछ बताइए। जी वालेकुम सलाम तुल्लाह। अच्छा मैं बस गौर कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी कोई अच्छा कहीं अच्छा कहीं पहुंच नहीं पाया। मैं देखूंगा जी, मैं असल अच्छा में अच्छा, चलिए आगे चलिए से ठीक। मिस हो गया था जी। जी जी जी, असद भाई आप बताएं। जी उम्मे अब्दुलरहमान साहब, कुछ समझ में आई बात? नो सर। हाँ,
یہ آسان ہے، یاد رکھ لینا کہ بھائی بالفرض یہ ثلاثہ کا عدد ذکر ہوا ہے نا، یا اربع کا ذکر ہو یا خمسہ کا ذکر ہو، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل آ رہی ہو، تو یہ سارے کے سارا بدل الکل بنتا ہے، اور ہاں حرکات بالکل، ثلاثہ یہ مبدل منہ مبدل بنے گا۔ منہ بدل، جی سر جی سمجھ صحیح میں ہے، آ پھر گئی وہ بات؟ مبدل منہ کے جو اعراب ہوں گے وہی بدل کے اعراب ہوں گے، صحیح ہے ہاں، سر۔ میں نے تو آپ کو سارا جو ہے نا وہ پڑھ کر سنایا، تو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ صحیح ہے سر، بالحرکات سمجھ آ گئی۔ بالحرکات الثلاثة الفتحة والضمة والكسرة نحو فعل فعیل فعولا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماضی مثبت معروف کی جو گردان ہے وہ تینوں حرکات کے ساتھ آتی ہے، یعنی اس کا جو عین کلمہ ہے وہ مفتوح بھی ہوگا، مکسور بھی ہوگا اور مضموم بھی ہوگا۔ ان سب صورتوں میں جو فعل ماضی کی گردان ہے وہ 14 صیغے کا آئیں گے جو اوپر بیان ہو چکی۔ یہاں پر دیکھو انہوں نے اعراب نہیں لگایا، دیکھا نا، عین کلمے پر کوئی اعراب نہیں لگایا، عین کلمے پر کوئی اعراب نہیں لگایا، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کی مرضی ہے، عین کلمہ جو ہے نا مکسور کر کے پڑھیں، عین کلمہ مفتوح کر کے پڑھیں، عین کلمہ مضموم کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ فعل فعول فاعل کی مثل یہ یہاں پر آ گیا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ماضی کے لیے 14 صیغے ہیں، جی یہ کل میں نے آپ کو ترکیب بتائی تھی، تو میرے خیال میں امید ہے کہ آپ کو ذہن میں ہوگی۔ جی کیا کہتے ہیں اسد صاحب یا اس طریقے سے سید طاہر صاحب، اس کی یہ آپ کو کچھ ترکیب ہے، یہ آئے گی اس کی ترکیب تھوڑی بہت؟ اچھا چلتے ہیں آگے چلتے ہیں جی۔ میں عبد الرحمن صاحب آپ اس کو واضح کریں، للماضی 14 صیغۃ۔ نہیں سر میں نہیں ابھی کر پاؤں گی۔ اچھا تو اس کی ترکیب میں نے آپ کو کل بتائی تھی، للماضی جو ہے یہ ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر مقدم بنے گی، 14 ممیز صیغۃ تمییز، ممیز تمییز مل کر جو ہے یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا، تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ثلاثۃ الاولی منہا للمذکر الغائب، کہتے ہیں جو فعل ماضی کے جو پہلے 3 صیغے ہیں نا، پھر فاعلا یا فعلا یا فعولا، یہ پہلے 3 صیغے جو ہیں یہ واحد مذکر غائب کے لیے ہیں، اس کے لیے مذکر کے لیے ہیں، اس کے لیے ہیں مذکر غائب کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ والثلاثۃ بعدہا، اور جو 3 ہیں اس کے بعد وہ مؤنث کے لیے ہیں، مؤنث غائب کے لیے ہیں۔ وبعدہا ثلاثۃ للمذکر الحاضر، اور جو اس کے بعد جو 3 ہیں وہ مذکر حاضر کے لیے ہیں۔ وبعدہا ثلاثۃ للمؤنث الحاضر، اور اس کے بعد جو ہیں وہ مؤنث حاضر کے لیے ہیں 3۔ وفی الاخیر، اور آخر میں صیغتان للمتکلم، اور آخر میں 2 صیغے متکلم کے لیے ہیں، الواحد والجمع، الواحد والجمع مع تثنیۃ المذکر والمؤنث، ایک واحد کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، اور تسنیہ کے لیے، یعنی صیغتان جو ہے نا یہ اس سے یہ مبدل منہ بنے گا، تو مانا کیا بنے گا کہ بھئی اخیر میں 2 صیغے متکلم کے لیے ہیں، ایک واحد اور دوسرا جو ہے نا کیا ہے کہ جمع تسنیہ مذکر اور مؤنث کے لیے۔ پھر کہا کہ بھئی الملحوظۃ فعلتما صیغۃ تأتی، کہ بھئی یہ فعلتما جو ہے نا اس میں 2 صیغے ملحوظ کیے گئے ہیں، ایک نمبر کون سا؟ نمبر ایک یعنی یہ تثنیہ مذکر اور غائب دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی تثنیہ مذکر غائب کے لیے، تثنیہ مذکر مخاطب کے لیے بھی وہی صیغہ آتا ہے، اور تثنیہ مذکر مؤنث حاضر کے لیے بھی وہی آتا ہے۔ فإنها قائمة مقام الصیغتین، کیونکہ یہ 2 صیغوں کے قائم مقام ہے، مذکر اور مؤنث کے لیے، تو اب یہ مذکر اور مؤنث کیا بن جائے گا؟ یہ صیغتین جو ہے نا یہ اس سے بدل بن جائے گا، یہ مبدل منہ ہے، اور جو ہے نا صیغتین مبدل منہ ہے، اور آگے پھر کیا المذکر والمؤنث، یہ کیا بن جائیں گے؟ معطوف علیہ ہو کر یہ بدل بن جائیں گے۔
جی ذوالفقار صاحب ترکیب سمجھ میں آئی یہاں پر؟ جی سر مجھے سن رہا ہوں صاحب، اچھا دھیان ٹھیک، میں رہے گا۔ جی میں عبد الرحمان صاحب آپ کو سمجھ میں آئی ترکیب؟ جی جی سر آ گئی سمجھ۔ ہاں تو اس کے علاوہ جی اسد بھائی سمجھ میں آئی بات یہ؟ آگے چلتے ہیں جی، اس بات الفعل الماضی المجہول ہے کہ بھائی فعل ماضی مجہول مثبت، فعلا 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 فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتے فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا۔ آپ میں سے کسی کو بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ ذرا روک کر مجھ سے پوچھ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم ذرا پڑھ رہے تھے کہ دیکھو یہ فعل ماضی مثبت مجہول ہے، اور اس کے بارے میں یہاں پر دیکھو انہوں نے اعراب لگائے ہیں، اوپر اعراب نہیں لگائے تھے، یہاں پر اعراب لگائے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فعل ماضی معلوم ہے اس کے عین کلمے پر تینوں ہی اعراب آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے فعل ماضی عین کلمے پر کیا ہے؟ تینوں اعراب آ سکتے ہیں، اور اس پر جو ہے نا کیا ہے کہ تینوں اعراب نہیں آ سکتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے کیا کر دیا کہ انہوں نے سیدھا سیدھا انہوں نے لکھ دیا، اور اعراب بھی جو ہے نا کیا ہے کہ انہوں نے لگا دیے۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی ہاں، تو اس کے بعد ہم ذرا چلتے ہیں، میرے خیال میں کہ تھوڑا بہت جو ہے نا کیا ہے کہ ہم ایک سوال ہے اس کی طرف ہم جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو کہ یہ انہوں نے 14 سیغے بتائے تھے، ٹھیک ہے نا جی، 14 سیغے ہیں نا، یہاں پر جو اصل جو علم سیغہ کی کتاب ہے نا تو وہاں پر 13 سیغے ہیں، 14 سیغے نہیں ہیں۔ یہاں انہوں نے 14 سیغے لکھے ہیں، جو اصل کتاب ہے وہاں پر فعل تو ما کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اعتراض کرنے والے نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی علم صرف کی جو دوسری کتابیں ہیں نا ان میں تو فعل ماضی کے 14 سیغے ذکر کیے گئے ہیں، یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے 13 ذکر کیے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ میں نے آپ کو پہلے دے دیا تھا، انہوں نے کہا جی تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث حاضر دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے مقررات کو حذف کر دیا، یعنی ایسا صیغہ کہ جو بار بار آتا ہے اس کو حذف کر دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ جو پھر اعتراض ہوا کہ پھر دوسرے کتابوں والوں نے کیوں ذکر کیا، تو کہتے ہیں کہ چونکہ وہ مبتدی طلباء کے لیے ہوتا ہے تو مبتدی طلباء کو سمجھانے کے لیے یہ بات ذکر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد پھر ایک اعتراض اور کر لیتے ہیں کہ بھئی جب باقی صیغے الگ الگ ہیں تو متکلم کے جو صیغے ہیں، ایک تثنیہ مذکر حاضر متکلم کے صیغے، اور اس طریقے سے تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر کے صیغے کیوں مشترک ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر اور اسی طریقے سے متکلم کے صیغے جو ہے نا یہ کیوں مشترک ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ باقی صیغوں میں التباس کا خوف تھا، اس لیے الگ الگ صیغے ذکر کے، لیکن متکلم اور مخاطب کی صورت میں التباس کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ عام طور پر متکلم مخاطب کی آنکھوں کے سامنے اور مخاطب متکلم کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اشتباہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہے ان کے لیے مشترک صیغے استعمال کیے گئے، ٹھیک ہے جی۔ جی اچھا جی، آگے ہم ذرا چلتے ہیں، آگے ہے جی ما اور لا کا بیان، ما اور لا کا بیان ہے۔ ما اور لا جو ہے نا یہ دونوں نفی کے لیے آتے ہیں، ماضی میں آتے ہیں، دونوں ماضی میں ما کے لیے آتے ہیں، لیکن ما اور لا میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں لا جو ہے نا یہ بغیر تکرار کے نہیں آتا، ماضی پر اگر آئے گا تو بغیر تکرار کے نہیں آئے گا، جیسے دیکھو فلا صدق ولا صلی، تو یہاں پر بھی لا اور یہاں پر بھی لا تکرار کے ساتھ آیا، یعنی کبھی بھی ماضی پر لا نہیں آئے گا، اکیلا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ ماضی پر لا کبھی بھی تکرار کے اس کے ساتھ نہیں آئے گا، بلکہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ تکرار کے ساتھ آتا ہے، جب بھی ہے ہمیشہ تکرار کے ساتھ ہی آئے گا۔ ہاں تکرار کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے نا جی۔
نفی الفعل الماضی المعروف ہے، یعنی فعل ماضی منفی معروف کی گردان، ما فعل ما فعل ما فعلوا ما فعلا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا جی. تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ دیکھیں لا فعل لا فعل لا فعلوا الی آخری تک. اور نفی الفعل الماضی المجهول ہے، وہ بھی کیا فوج ہو جائے گا ما فعل ما فعل ما فعلوا وغیرہ یہاں تک، اور اس طریقے سے لا فعل تک. الاسئلۃ، اب یہ ہے، یہ کیا ہے، یہ سوالات ہیں. کہتے ہیں کم عدد ابواب الثلاثی المجرد اذکرھا بالتفصیل کما درست. اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ بھئی ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں، ان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیجئے جس طرح آپ نے پڑھا ہے. جی کوئی بیان کرے گا کہ بھئی ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں؟ جی جی دائی صاحب. شاذ ہیں. 6 باب ہیں سندر کی. ہاں 6 ابواب ہیں، تو ان کی کیا تفصیل ہے؟ باب نصر ینصرو، ضرب ہاں یسبو، سامع یسمعو، حاسب یحسبو، کرم یکرمو. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اس کے علاوہ کوئی اور بیان کرے گا؟ جی ام عبد الرحمن صاحبہ، کل جو آپ نے پڑھا تھا جس تفصیل سے، اس تفصیل سے بیان کر پائیں گی آپ؟ سر ٹرائی کرتی ہوں. ہم نے پڑھا تھا ثلاثی مجرد میں جو ہیں 6 ابواب. ایک تو ناصرہ ینصرو، ضربہ یضربو، سامعہ یسمعو، فاتحہ یفتحو، کارما یکرمو، اور حاسبہ یحسبو ہوگا. اب اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ماضی مکسور العین ہوگی تو تو پھر تو مضارع مقطوع العین ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، جس تفصیل سے آپ نے وہاں پر پڑھا ہے اس تفصیل سے آپ بیان نہیں کر پا رہے. اس کی اور تفصیل اس یہ میں ہے، یہ اس ماضی میں جو ہے یہ نا تھا، ماضی. جی 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 سر اس میں 3 اوزان دیے گئے تھے نا بازی کے، ہاں یعنی 3 اوزان، فعلا فاعلا فاعولا. تو جو ہاں فعلا نا جو ماضی مفتوح العین ہے اس میں 3 آئیں گے مدارے، 3 طرح کے آ جا، ہاں تینوں میں آ سکتا ہے. جی جی یعنی جی کہ اس میں فاعلا یفعلو یفعلو یفعلو. اور ہاں جو مکسور العین ہے جس کی ماضی اس میں 2 آ سکتے ہیں جیسے، اور جو ہے مضموم العین اس میں نہیں ہے، اس کا نہیں آ سکتا، ایک ہی جی آئے ہاں گا. جی ہاں جی ہاں اس جی، اب طریقے سمجھ سے میں آ گئی بات. جی احتمال ہے سر، اس مجھے میں، ذرا بتانا نہیں آیا. ہاں سمجھ یہ آ اس گئی. طرح. احتمال ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے ویسے 9 سیغے ہونے چاہیے، 9 ابواب ہونے چاہیے اگر ایک ہاں ہی فعل سے دن بنتے ہیں. تو اس لیے اس حوالے سے پھر 6 بنے ہیں، اور 2 جو اس کو شاذ نکال دیے ہیں. اور وہ جو بنے ہیں اس طریقے تداخل کے قانون سے، ایک کا ماضی لے کر دوسرے کا مضارع لے کر. تو جیسے فاضلہ یفضل بنایا، اور قعدہ ہاں یقعد بنایا. جی جی، اتنے صحیح ہے طاہر صاحب، کچھ سمجھ میں آئی بات جی؟ جی مفتی صاحب، جی الحمد للہ سمجھ جی. ہاں تو مطلب یہ کہ ہم نے تو ویسے پڑھی ہے نا ثلاثی مجرد کی باب، آپ نے جو بتائے وہ تو صحیح بتائے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، ذرا ہم اس کتاب کی لینگویج جب استعمال کریں گے نا تو ہمیں پھر کما حقوق فائدہ ہوگا. جی ٹھیک ہے جی. آگے پھر پوچھتے ہیں کہ بھئی سیغے ماضی مجہول اور ماضی معلوم کے کتنے سیغے ہیں، اور ان کو جو ہے نا کیا ہے کہ اب بنائیے مذکر اور مؤنث کی طرف، اور غائب حاضر متکلم کے کتنے ہیں، کہ بھئی مذکر کے کتنے ہیں، مؤنث کے کتنے ہیں، غائب کے کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر ہے مل فرق بین ما ولا عند ما تأتیان فی بدایت الماضی، کہ بھئی ما اور لا میں کیا فرق ہے جب وہ آتے ہیں ماضی کے شروع میں. تو یہ آپ یہ کریں گے، یہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ الفرق بین ما ولا. ٹھیک ہے جی. لا تاتی، یا یوں کو حرف لا تاتی بدون تکرار ہے. ٹھیک ہے نا جی. لا، یا یوں کہو کہ حرف لا تاتی حرف لا بدون تکرار ہے، بدون تکرار ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ تاتی حرف ما بغیر تکرار ہے.
ٹھیک ہے جی، یہ جہاں پر آپ کے جو ہے نا یہ سوالات اور یہ جوابات ہو گئے. اس کے بعد جو ہے نا یہ ہیں کہ بین باب کل من الافعال وصیغها من الماضی المعلوم والمجهول والمثبت والمنفی فی المفردات الآتیہ، کہ یہ جو مفردات نیچے آئے ہیں نا، صرفا، یصرفو، جمع، یجمع، حکم، یحکم، ٹھیک ہے جی، ناشر، ینشرو، اور حاسا، حرسا، یحرسو، اور سہولا، یسہولو، ذہب، یذہب، صعب، یصعب، اس میں غاضب، یغضب، جی، فارح، یفرح، روسب، نادلت، نزلت، یجون، سئلت. یہ یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کے آپ نے سیگے بنانے ہیں، خرجنا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر کہتے ہیں استخرج الافعال من الجمل الآتیہ، کہ افعال جو ہے آنے والے جملے میں سے نکالو. ثم بین باب کل منہا، پھر ان میں سے ہر ایک کا باب واضح کرو. وصیغ من الماضی المعلوم، اور اس کے سیغے ماضی مجهول اور مثبت مجهول سے کرو. جیسے خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور میں کون سا فعل ہے اور کون سے اس میں، یہ تو بہت آسان ہے، یہ آپ بتا پائیں گے. جی ذوالفقار صاحب بتائیے، خالق کا کون سا سیغہ ہے؟ سر خالہ کا واحد مذکر غائب سر. فعل ماضی معلوم. یہ فعل جی ماضی معلوم. جی، طاہر صاحب آپ بتائیے کہ جعل کون سا سیغہ ہے؟ جی فعل ماضی بعد مذکر غائب. ہاں جی جی. حارث بھائی آپ بتائیں کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، تو ما جعل کون سا فعل ہے؟ حضرت یہ فعل ماضی منفی ہے، ہاں اس مذکر طریقے غائب. سے، ہاں اس طریقے سے دہنل، دہنا یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ماضی. آپ بتائیں ام عبد الرحمان صاحبہ. سر دہانا فعل ماضی مثبت معروف، ہاں، اور سلک تو واحد طریقاً مذکر حاضر سہلن. غائب. سلک، سلک تو کون کیا ہیں یہ؟ بنت ارشد. سلک تو کون سا طریقہ ہے بنت ارشد؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی. تو یہ آسان ہے، یہ آپ جو ہے نا کر سکتے ہیں. اس لیے ہم آگے چلتے ہیں ذرا. اس کے بعد جو ہے نا الدرس الخامس، ٹھیک ہے جی، الدرس الخامس ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ فعل المضارع، فعل مضارع، ٹھیک ہے نا جی، فعل مضارع ہے. کہتے ہیں للمضارع ایضا 14 صیغۃ، مضارع کے لیے بھی 14 صیغے ہیں. اس بات الماضی فعل ماضی معروف ہے، کہ بھئی فعل ماضی معروف کی گردان. تو یہ بھی اسی طریقے سے ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا، جو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ ایک منٹ ذرا میں میسج کر لوں. جی، کہتے ہیں کہ بھئی یفعل و یفعلان وغیرہ یہ ساری پوری گردان آ گئی. اس کے اس بعد کہتے ہیں بالحرکات الثلاثۃ فی العین، یعنی تین حرکات کے ساتھ عین میں، یعنی یفعل، یفعل اور یفعل. ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھو ذرا کہ فالثلاثۃ الاولی للمذکر، کہ جو پہلے تین ہیں، سب سے جو پہلے تین ہیں مذکر غائب کے لیے، وہ سیم وہی طریقہ جو اوپر ہے. اور بعدها ثلاثۃ للمؤنث الغائب، اور بعد میں جو تین ہیں وہ مؤنث غائب کے لیے. وبعدها ثلاثۃ للمذکر الحاضر، اور اس کے بعد جو تین ہیں وہ مذکر حاضر کے لیے. وثلاثۃ بعدها للمؤنث الحاضر، اور بعد جنے اصطلاح سے تین مؤنث حاضر کے لیے. وأخیراً صیغتان للمتکلم الواحد والجمع مع تثنیۃ المذکر مؤنث. کہتے ہیں والملحوظۃ تأتی تفعل منها للمذکر الحاضر ایضا فإنها مشترک بین الصیغتین. کہتے ہیں کہ جو تفعل صیغہ ہے یہ مذکر غائب کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ یہ دو صیغوں کے درمیان مشترک ہے، یعنی واحد مذکر غائب کے لیے، واحد مؤنث غائب کے لیے بھی، اور واحد مذکر حاضر کے لیے بھی. اور جو ہے نا کیا ہے کہ تفعلان ہے، اور تفعلان یہ قائم مقام ہے تین صیغوں کے، تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث غائب اور حاضر، دونوں کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس بات فعل ماضی مجہول، یہ تو بالکل آپ کے لیے آسان ہے. میرے خیال میں اس میں کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ذوالفقار صاحب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
جی سر بالکل. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بیان لن و اخواتہا، کہ بھئی لن تاکید، لن ناصبہ کا بیان اور اس کے بھائیوں کا بیان. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہی نما تدخل لن علی المضارع فتنصبو، تنصبو ہونا چاہیے تو گاڑتا ہے. تنصبو مانا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نصب دیتا ہے. فتنصبو خمس سیغن، یہ جو فعل مضارع جب داخل ہوتا ہے مضارع پر تو یہ نصب دیتا ہے 5 صیغوں کو، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو کو. جی طاہر صاحب. جی تو مطلب سر اپنے کیا اپنے راب پڑا ہے فتن صاحبوں کو کیا میں نے بنتا ہے فتن صاحب فتن صاحبات سے ہاں فتنصبو اگر ہو نا تو اس کا مطلب ہوگا گاڑتا ہے. تنصبو کا مطلب ہوتا ہے نصب دیتا ہے. ٹھیک ہاں تو یعنی تنصبو نصب دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں جی. اور کچھ پوچھنا ہے؟ یہ سیم ہی ہے سر جو پہلے ہم نے پڑھا ابھی. ہاں 5 مرفوع صیغوں کو نصب دیتا ہے، 7 جو ہے نون جی ہاں عربی جی ہاں گرا جی ہاں دیتا جی. ہے. اصل میں یہ جو ہمارا یہ جو ہے نا یہ ابھی علم الصیغہ جب یہ یہاں پر چونکہ ابتدائی باتیں یہ آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، اصل جو علم الصیغہ ہے نا وہ تھوڑا سا جب درمیان میں آ جائے گا نا، یا ہاں یوں جی کہو کہ جب صحیح کے ہم صحیح کی بات ہم پڑھ چکے ہوں گے نا، اس کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا اچھے طریقے سے. صحیح. پھر یہ ہمیں وہ باتیں جو ہم نے نہیں پڑھی ہوں گی وہ سمجھ میں انشاءاللہ آ جائیں گی. نہیں یہ جو نہیں پڑھی ہے وہ بھی ہمیں نے پڑھنی ہے کیونکہ عربی میں ہے ہاں نا. نہیں نہیں وہ تو ہم پڑھیں گے، تو پڑھیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وَتُسْقِطُ النُّونَ الْإِعْرَابِيَّةَ مِنْ سَبْعِ صِيَغٍ، اور گرا دیتا ہے نون اعرابی کو 7 صیغوں سے. کون سے صیغے ہیں؟ یفعلان تفعلان 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 یفعلون تفعلون تفعلین. ولا تعمل ای امر لفظی فی یفعلن، اور یہ کوئی عمل نہیں کرتا لفظی عمل یفعلن میں اور تفعلن میں. وتجعل المضارع المثبت فی معنی المستقبل المنفی المؤکد، اور بلا کر تو دیتا معلوم آئے ہے. گا بلا تا معلوم آئے گا. جی بلا تو معلوم ہوگا یا بلا تا معلوم؟ تعمل عمل نہیں کرتا. تا معلوم ہوگا نا. ہاں تو عمل نہیں کیا جاتا، یہ تو نہیں ہوگا نا. کوئی آپ نے عمل تو نہیں معلوم کرتا. بولا. لا تعمل ای عمل لفظی، جی جی کوئی عمل نہیں کرتا یفعلن اور تفعلن میں. جی عبد الرحمن صاحبہ یہ تو آپ کے لیے ترکیب آسان ہوگی. لا تعمل ای عمل لفظی فی یفعلن و تفعلن. جی سن رہی ہیں عبد الرحمن صاحبہ؟ جی سر. لا تعملو نہیں عمل کرتا، یا عمل لفظی سر میں لفظی. حاضر ہی نہیں تھی کلاس میں، وہ کار چلیں لگی ہوئی تھی وہ بھی سن رہی تھی ایک دم سے. چلیں. میرا موشن سارا ٹوٹ گیا تھا. تو اب یہ جو ہے نا کیا ہے کہ لا تعمل یہ فعل ہے. آپ یہ بند کر دیجیے، مائک میٹ کر دیں. لا تعمل جو ہے نا یہ فعل ہے، اس میں ہے یا ضمیر ہے جو حرف لن کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ یہ اس کا فاعل بن جائے گا، مضاف بن جائے گا، عمل موصوف لفظی صفت، موصوف صفت مل کر یہ مضاف الیہ بن جائے گی. کس کے؟ کے. اپنے مضاف اور مضاف الیہ میں اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بہ بن جائے گا لا تعمل کا. اور فی جو حرف جار یفعلن معطوف علیہ مراد لفظ، اور تفعلن بھی مراد لفظ. ٹھیک ہے نا جی. یفعلن بھی مراد لفظ ہے، تفعلن بھی مراد لفظ ہے. یہ معطوف علیہ مل کر اس کا مجرور کا جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہو جائے گا لا تعمل کے. لا تعمل فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی ذوالفقار صاحب ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ جی سر سمجھ آئی. ہاں. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھئی اور مضارع مثبت کو مستقبل منفی مؤکد کے معنی میں کر دیتا ہے. کہتے ہیں یہ مستقبل معروف کی گردان لن یفعل لن یفعل لن یفعلوا لن تفعل لن تفعل لن یفعلن لن تفعل لن تفعل لن تفعلوا لن تفعلی لن تفعل لن تفعلن لن افعل لن نفعل. اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں کہ نفی مستقبل مجہول مؤکد بلند ناصبہ لن يفعل لن يفعل لن يفعلوا لن تفعل لن تفعل لن يفعلن. فائدہ
ان اور کئی اور ایزن، ہادہ الثلاثۃ ایزن، یہ تینوں بھی عمل کرتے ہیں عمل کی طرح، لن کی طرح، لفظاً عمل کرتے ہیں، یفعل اور ان یفعل کی مثل، کئی یفعل اور اذن یفعل الی آخرہ کی مثل، مزید انہوں نے اس کی کوئی بات ذکر نہیں کی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بیان لم باخواتہا، کہ بھئی لم اور اس کے بھائیوں کا بیان، ہی تدخل علی المضارع، یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے، فتجزم خمس سیاغ، اور یہ 5 سیغوں کو جزم دیتا ہے، کس کو کیا کرتا ہے؟ 5 سیغوں کو جزم دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر کہتے ہیں کہ یفعلوا تفعلوا نفعل وغیرہ، وتسقط النون الاعرابیۃ من 7 سیغ، اور کہہ دیتا ہے نون اعرابی کو 7 سیغوں میں سے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میرے خیال ہے کہ جی جی، جس کو سمجھ میں آ رہا ہے ذرا وہ ہینڈ ریز کرے میں تاکہ جو بیان لم و اخواتها، پہلے سے لن و اخواتها، یہ اخواتها تو مؤنث کا صیغہ نہیں بنے گا، مؤنث کی ضمیر نہیں۔ ہاں ہاں بالکل مؤنث کو بنے گی، لیکن یاد رکھو کہ جو بھی علم ہو کسی غیر عاقل چیز کا تو وہ جو ہے نا وہ مؤنث ہوتی ہے، اس کی طرف جو ضمیر لوٹائی جاتی ہے تو وہ مؤنث کی لوٹائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں تو اس وجہ سے ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، نفی الجہد بلم فی الفعل المضارع، لم یفعل لم یفعل لم یفعل لم یفعل لم یفعل لم یفعل وغیرہ وغیرہ، اور اس طریقے سے فعل جو ہے نا کہ جہد بلم مضارع مجہول کی گردان، یہ جو ہے نا یفعل کی طرح لم یفعل وغیرہ آئے گا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بیان لما والفرق بینہ و بین لم، کہتے ہیں لما کا بیان اور اس کے اور لم کے درمیان فرق، کہتے ہیں کہ کلمۃ لما ایضا تعمل مثل لم لفظا و معنی، کہ لما جو کلمہ ہے نا یہ لم کی طرح عمل کرتا ہے لفظی اور معنوی، لیکن جو ہے نا کیا ہے کہ معنی لم یفعل اور ما فعل کا ایک ہی ہوتا ہے، یعنی جو ما فعل کا معنی ہے وہی لم یفعل کا معنی ہے۔ بالفرض ضرب معنی مارا، ما ضرب معنی نہیں مارا، تو لم یفعل کا بھی معنی یہ ہوگا نہیں مارا، لیکن ولما اور معنی لما یفعل کا کیا ہوگا؟ ما فعل حتی الآن، اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ ابھی تک نہیں کیا، ابھی بالفرض تک ہاں ابھی تک نہیں کیا، بالفرض یہ ہے کہ آپ میں سے چلو جی ہم جو ہے نا کیا ہے کہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی میں ابھی تک میں جو ہے نا کیا ہے کہ دبئی نہیں گیا، ابھی تک دبئی نہیں گیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ ماضی پوری، یعنی جو بھی ماضی ہے میری پیدائش کا جو وقت ہے وہاں سے لے کر آج تک میں دبئی نہیں گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن جانے کا احتمال ہے، جا سکتا ہے، وہ تو آگے مستقبل کی بات ہے نا، کہ وہ بات کی بات ہے، لیکن وہ لام میں نہیں آتا نا، وہ لام لم میں میں تو نہیں اس کو آئے مارے نہیں ہے، لام میں وہ مارے گا بھی نہیں، پھر ہاں لام میں وہ بات نہیں ہے نا، لام دیکھیں لما میں لم یہ بات ہے یضرب کہ لم یضرب استعمال کا معنی کیا ہے؟ لم یضرب کا معنی ہے میں نے یوں کہو، لم اضرب کا معنی ہے میں نے نہیں مارا، نہیں ٹھیک مارا، ہے جی۔ تو لما اضرب کا معنی کیا ہو جائے؟ ابھی تک میں نے نہیں مارا، ابھی تک نہیں مارا، تو وہی نا سر، اس میں مارنے کا احتمال ہے، اس میں جو پڑھا نا ہاں میں نے، یعنی اس میں مارنے کا یعنی احتمال یہ ہوتا ہے احتمال نہیں ہے، یہ بات ہوتی ہے، سیدھی بات ہے کہ جو لمحہ جو ہے نا یہ شروع سے لے کر آج تک کا جو ٹائم ہے نا، یہ ماضی کے پورا جو زمانہ ہے نا اس کی منفی کے لیے آتا ہے، پورے زمانے کے منفی کے لیے، ٹھیک ہے، ہاں یعنی ماضی کا پورا زمانہ جو ہے نا یہ اس کی منفی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جو ہے نا کیا ہے کہ جو لم جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ نہیں دیتا، یہ کہتے ہیں نا ما فعل حتی الآن، ابھی تک ما فعل نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ فائدہ تو ان ولام امر ولائے للتی للنہی، کہتے ہیں کہ اس کے بعد فائدہ ان اور لام امر اور وہ لا جو نہیں کے لیے، کہتے ہیں هذه الثلاثه ايضا تعمل عمل لم لفظا، یہ تینوں جو ہیں جی شاہ صاحب مطلب یہ اپنے فرق بتایا لما اور لم کا، تھوڑے سے کنفیوژن پیدا کر رہا ہے۔ لما آپ نے فرمایا کہ میں نے کہ ابھی تک یہ کام نہیں ہوا، ابھی تک نہیں ہاں ہوا، ابھی تک کام نہیں ہوا، اور لم میں آئے اسے ماضی میں کام نہیں ہوا، نہیں تو بظاہر میں ایک اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا لم کیا کہتے ہیں اس کو، بالفرض میں آپ سے پوچھوں
کہ بالفرد آپ نے سبق یاد کیا ہے تو آپ تو یوں کہیں گے نا کہ بھئی ما حافظ تو میں نے یاد نہیں کیا، ٹھیک ہے نا جی. لیکن جب آپ جی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ نے پورا جو ہے نا وہ جو ماضی ہے یعنی کل سے لے کر آج تک، اگر میں کہوں کہ کل سے لے کر آج تک آپ نے کتاب کو کھولا ہے تو آپ یوں کہیں گے کہ بھئی لما احفظ، ابھی تک نہیں حافظ یاد کیا میں نے، ابھی تک. کیا مطلب یہ کہ جیسے میں نے کلاس ختم کی تھی ابھی تک میں نے کتاب نہیں کھولی، یا ابھی تک مجھے ٹائم نہیں ملا. تو یہ جو لما جو ہے نا یہ ماضی کی یعنی پوری ماضی جو ہے نا، ماضی کا جو زمانہ ہے اس کی منفی کے لیے آتا ہے، اور لمحہ جو ہے نا یہ پورے ماضی کی منفی کے لیے نہیں آتا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے جی طاہر صاحب؟ جی ٹھیک ہے. بالفرض یہ ہے کہ ابھی تک دیکھیں آپ ایسا کہ دنیا کا کوئی کونا جس میں آپ نہیں گئے ہوں گے، تو ظاہر بات ہے اس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ میں ابھی تک نہیں گیا. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جب ماضی جب کی کہتا ہوں میں منفی نہیں گیا تو بات ہاں منفی تو ہوگی نا. جب منفی جب تو کہتا ہوتے ہوں نا میں سر، نہیں کوئی گیا، بات لم میں نے کیا، لم میں نہیں گیا یا ابھی ہاں. تک نہیں گیا، تو بات ایک ہی آئی نا. جب میں کہتا ہوں اس کے لوگ نہیں 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 نہیں، لم کے لیے آپ یہ کہیں گے کہ بھئی کیا کہتے ہیں اس کو، میں نے ابھی نہیں کیا، یعنی اس سے پہلے میں نے کیا. یا یوں کہو آپ کو یوں میں کہتا ہوں، بالفرض دیکھیں کہ بھئی کسی کو آپ نے جو ہے نا کسی کو آپ مار رہے ہیں اور ایک آدمی اس کو آپ نے نہیں مارا، ٹھیک ہے جی. تو آپ سے کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ بھئی کیا آپ نے اس کو مارا ہے؟ میں کہا جی میں نے ابھی تک تو نہیں مارا، ابھی تک نہیں مارا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں نے اس کو بالکل مارا تک نہیں ہے. اور جو ہے نا کیا ہے کہ جب وہ لم کے لیے آئے گا تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں نے نہیں مارا، وہاں پر ابھی کا لفظ نہیں آئے گا. یعنی اس میں احتمال ہے کہ ممکن ہے کہ پہلے مارا ہو کسی زمانے ہاں میں. پہلے مارا ہو، اس میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا، اب سمجھ میں آ گئی. اب سمجھ میں آ گیا نا؟ بہت شکریہ. اچھا جی. اس کے بعد پھر کیا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی ان اور لام امر اور لا نہیں کا فرق، یعنی یہ تین زمانوں میں یہ عمل کرتا ہے لم کتنا لفظن میں، اور کہا جاتا ہے یہ لم کی بہنیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی. جیسے ان یفعلا لیفعل لیفعلا لا تفعل لا تفعلا. اور لام امر جو ہے نا یہ کہتا ہے یہ معروف کے سوائے حاضر کے سارے سیغوں میں آتا ہے، اور لائے نہیں جو ہے نا یہ سارے سیغ جمع، یہ سارے نہیں کے سیغوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی. پھر کہتے ہیں بیان المحققین من اہل الصرف ينبغي ان تذكر صيغ الامر باللام وصيغ النهي مع ابحاث لم للمشاركه في الجزم بينها، لكن تفریق تصریف الامر الحاضر المعروف واجب لسببین. یعنی یہ یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. چھوٹا سا نقطہ یہ ہے کہ جس طرح یہاں پر مصنف علیہ رحمٰ نے جو ہے یہ لم اور لمحہ کا ذکر کیا ہے، تو یہاں پر مصنف علیہ رحمٰ کو چاہیے کہ لام جو ہے نا یعنی جو لام امر ہے اس کو بھی یہاں پر ذکر کرنا چاہیے تھا کہ بھائی ابحاث کے لم میں، لم کے ابحاث میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشترک ہے جزم دینے میں. تو لیکن جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں پر انہوں نے کیوں ذکر نہیں کیا، کہتے ہیں کہ اس کے دو سبب ہیں. نمبر ایک، لأن الامر الحاضر یأتی بدون اللام، کیونکہ بھئی سارے جو امر کے سیغے وہ لام کے ساتھ نہیں آتے، کیونکہ امر حاضر لام کے ساتھ نہیں آتا، وہ بغیر لام کہتا ہے، اس وجہ سے چھوڑ دیا. دوسرا یہ کہ وَلِأَنَّ الْأَمْرَ هُوَ قِسْمٌ مُسْتَقِلٌ ثَالِثٌ مِنَ الْفِعْلِ، کیونکہ امر جو ہے یہ قسم مستقل ہے، تیسری قسم ہے فعل سے. فَلِهَذَا يَجِبُ عَلَيْنَا كِتَابَةَ صِيغِ الْأَمْرِ الْحَاضِرِ عَلَى حِدَةٍ، کہتے ہیں ہم پر پھر واجب ہو گیا کہ ہم اس کو علیحدہ لکھیں. وَأَمَّا الْأَمْرُ بِاللَّامِ فَنَذْكُرُهُ هُنَاكَ، اور وہ امر جو لام کے ساتھ ہے اس کو ہم وہاں پر ذکر کر دیں گے، تردن للباب، باب کی رعایت کرتے ہوئے. وَأَمَّا سِيغُ النَّهْيِ فَتُكْتَبُ هَا هُنَا، تو جو نہیں کے سیگے وہ یہاں پر لکھے جاتے ہیں. کیوں یہاں پر لکھ لیے؟ کیوں؟ اس لیے لمناسبت صیغ لم، یہ لم کے ساتھ لا نہیں جو ہے نا وہ مناسبت رکھتی ہے، اس وجہ سے یہاں پر نہیں کو ہم نے ذکر کر دیا، امر کو ہم نے ذکر نہیں کیا. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ یہاں پر لام امر کو کیوں نے ذکر نہیں کیا، اس کے کتنے سبب ہیں ذوالفقار صاحب؟ سر میں نے توجہ نہیں کی سر، میں ادھر. اچھا
کوئی بتائے گا؟ جی دوبارہ ذرا بتا کر دیں، پرابلم سمجھنے میں. ایک منٹ. اچھا جی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لام امر جو ہے نا یہ جزم دیتا ہے. تو مصنف علیہ الرحمہ کو چاہیے تھا کہ جب لام جو لائے نہیں ان شرطیہ وغیرہ کو ذکر کیا تو چاہیے تھا کہ لام امر کو بھی یہاں پر ذکر کر دیتے. لام امر کو یہاں پر کیوں نہیں ذکر کیا؟ تو کہتے ہیں کہ لام امر کو یہاں پر جو ہے نا دو سببوں کی وجہ سے ذکر نہیں کیا. نمبر ایک کہ لام امر جو ہے نا یہ آتا ہے بغیر کس کے، لام امر حاضر جو ہے نا بغیر لام کے آتا ہے. اس وجہ سے ایک تو یہ علیحدہ باس بن گئی، امر حاضر جو ہے بغیر لام کے آتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو امر ہے نا یہ مستقل قسم ہے، یعنی فعل کی 3 قسمیں ہیں نا، فعل ماضی مضارع امر. تو چونکہ مستقل قسم ہے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کے صیغوں کو علیحدہ باب میں ذکر کریں. ٹھیک ہے جی. اور وہ جو لام امر ہے نا اس کو ہم وہیں پر ذکر کر دیں گے. پھر کسی نے اعتراض یہ کیا کہ بھئی پھر آپ نے لائے نہیں کو آپ نے یہاں پر کیوں ذکر کیا؟ تو کہتے ہیں لائے نہیں چونکہ جو ہے نا وہ سارے صیغوں میں آتی ہے، اس وجہ سے لم کی مناسبت کی وجہ سے ہم نے یہاں پر اس کو ذکر کر دیا. جی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ذوالفقار صاحب توجہ تو نہیں؟ جی آ گیا. جی ذوالفقار صاحب توجہ تو نہیں تھی؟ ہاں بس سنا ہے سر، سنا ہے میں نے کہ اچھا چلیں اس کے بعد. لائے نہیں جو ہے وہ سب میں آتا ہے، اس لیے. ہاں جی ام عبد الرحمان صاحبہ. جی سر سمجھ آئی کہ لام امر پہ یہ جزم دیتا ہے. تو جب لائے نہیں اور لام لما ان شرطیہ ان کا ذکر کیا تو چاہیے تھا نا کہ لام امر کو بھی ذکر کرتے. تو اس کی انہوں نے 2 وجہ بتائیں کہ لام امر بغیر لام کے آتا ہے، ایک تو یہ بات، اور دوسری امر حاضر جو ہے نا. جی امر حاضر جو ہے، امر حاضر ہے جو. جی تو امر جو ہے مستقل قسم ہے نا، تو ہاں پھر ہم پر واجب ہے کہ اس کو علیحدہ باب میں ہی ذکر کریں. اس کو اس لیے علیحدہ باب میں ذکر کیا. اور لائے نہیں اس لیے کہ وہ سارے صیغوں میں آتی ہے، اس لیے اس کو ادھر ذکر جی. کیا، اس کے ذکر کرنے کی وجہ. جی آپ کے یہاں 2 ڈیوائس پہ نہیں ہے، میری آواز واپس آ رہی ہے میری. نو سر، پتہ نہیں فون پڑا ہوا ہے ایک پاس میرے اچھا ویسے. اچھا جی. ابھی ٹھیک ہوا سر؟ ہاں ابھی صحیح ہو گیا. ہاں، اور فون کے اوپر فون پڑا ہوا تھا دوسرا. ٹھیک ہے. اچھا جی اس میں منصوب یہ فصل ہے، اسے منصوب یہ چیک کریں، اسے منصوب. ایک منٹ یہ تو ہم پڑھ چکے تھے. یہ فعل مجہول کا ہم پڑھ چکے تھے. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد ہے جی رأیت سعیدا ذاہبا. یہ ہم نے ان کی ترکیبیں کرنی تھی، بلکہ یہ فعل اس کی طرف آتے ہیں. یہ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی یہ فعل مجہول بجائے فاعل کے مفعول به کو رفع دیتا ہے، یہاں تک میں نے پڑھا تھا. اس کے بعد ہے ابھی جو ہے نا ہمارا کیا ہے، فعل متعدی. کہتے ہیں متعدی ایک مفعول والا، جیسے ضرب زید امرا. میرے خیال میں یہاں پر انہوں نے تھوڑا جو ہے نا وہ لکھا ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے تھوڑا اختصاص سے کام لیا ہے. اس لیے تھوڑا ہم یہاں پر چلتے ہیں تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارے لیے آسان ہو جائے سمجھنا. انہوں نے بہت مختصر لکھا تھا، اس کی وجہ سے. ہاں یہ ہماری جہاں تک بات چل رہی تھی. ٹھیک ہے جی. مفعول مطلق کو انہوں نے نصب دیا، حال وغیرہ کو نصب دیا، یہ یہاں تک. الدرس یعنی 35واں سبق تھا. تو اب یہاں پر فاعل کی جو ہے نا وہ تعریف کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اس عبارت کے ذریعے حضرت مصنف علیہ الرحمہ مفاعل خمسہ کے ساتھ ساتھ فاعل، حال اور تمیز کے بارے میں بھی بیان فرما رہے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے فاعل کی تعریف کی. فاعل اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس سے پہلے فعل
یا شبہ فعل واقع ہو اور اس فعل یا شبہ فعل کی نسبت اس اسم کی طرف اس طرح کی گئی ہو کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو مگر اس اسم پر واقع نہ ہو، چاہے وہ فاعل سے صادر ہو یا نہ ہو۔ اور وہ فعل فاعل سے صادر، اس کی مثال جیسے ضرب زید امرن، کہ زید نے امر کو مارا، اور وہ فعل فاعل سے صادر نہ ہو، اس کی مثال دیتے ہیں جیسے مات زید، زید مر گیا۔ تو اب مرنے والا کام جو ہے یہ زید سے صادر نہیں ہوتا، یہ زید کے اختیار میں نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس طرح ہی ہے نا جی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی بعض جی افعال وہ ہیں جو فاعل سے صادر ہوتے ہیں، بعض افعال وہ ہیں کہ جو فاعل سے صادر نہیں نہیں ہوتے۔ ہوتے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ جو ہے نا یہ افعال جو ہے نا یہ بعض یہ آپ کو مثال سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ مفاعل خمسہ کا مطلب کہ پانچ مفعول جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ مفعول مطلق کی تعریف، مفعول مطلق اس مصدر کو کہتے ہیں کہ جس سے پہلے فعل واقع ہو اور وہ فعل اس اسم کے ہم معنی ہو، جیسے ضربت ضربن، مارا میں نے مارنا۔ اس مثال میں ضربن مفعول مطلق ہے، اور مفعول فی کی تعریف کیا ہے کہ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس میں فاعل کا فعل واقع ہو۔ مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں، اور ظرف کا معنی ہے برتن، اور اصطلاح میں ظرف اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس میں وقت یا جگہ کا معنی پائے جائیں۔ اگر وقت کا معنی پایا جائے تو اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، جیسے سمت یوم الجمعہ تھے، میں نے روزہ رکھا جمعہ کے دن۔ اس مثال میں یوم الجمعہ مفعول فی ہے کیونکہ جمعے کے دن میں روزہ رکھا گیا۔ اور اگر جگہ کا معنی پایا جائے تو اس کو ظرف مکان کہتے ہیں، جیسے جلست عندک، میں تیرے پاس بیٹھا۔ اس مثال میں عندک مفعول فی ہے کیونکہ اس کے پاس بیٹھا گیا۔ مفعول ماؤ وہ مفعول ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ جو واو بمانا ما کے بعد واقع ہو، جیسے جاء البرد والجبات، آئی ٹھنڈ جبوں کے ساتھ۔ یہ جاء البرد جبات، جاء البرد مع الجبات کے معنی میں ہے۔ ان مثال میں الجبات مفعول ماؤ ہے کہ جو واو بمانا ما کے بعد واقع ہے۔ مفعول اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہو، جیسے قمت اکراما لزید، میں کھڑا ہوا زید کی عزت کے لیے۔ اس مثال میں اکراما مفعول لہو ہے۔ ضربتہ تعذیبا، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے۔ اس مثال میں تعذیبا مفعول لہو ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد مفعول بھی اس اسم کہتے ہیں کہ جس پر فعل واقع ہو، جیسے ضرب زید امرن، زید نے امر کو مارا۔ اس مثال میں امرن مفعول بھی ہے۔ حال اس نکرے کو کہتے ہیں کہ جو فاعل کی حالت کو بیان کرے یا مفعول کی حالت کو بیان کرے، یا ان دونوں کی اکٹھی حالت کو بیان کرے۔ فاعل کی حالت کو بیان کرے، اس کی مثال جاء زید راکبا، آیا زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ اس مثال میں راکبن حال اور زیدن ذوالحال ہے۔ اچھا، اس کے بعد مفعول کی حالت کو بیان کرے، اس کی مثال ضربت زیدن مشدودن، میں نے زید کو مارا اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا۔ اس مثال میں مشدودن حال ہے اور زیدن مفعول ذوالحال ہے۔ اور فاعل اور مفعول دونوں کی اکٹھی حالت بیان کرے، اس کی مثال دیتے ہیں جیسے لکی تو زیدن راکبین، میں نے زید سے ملاقات کی اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے۔ اس مثال میں راکبین حال ہے، جبکہ متکلم فاعل اور زید مفعول، یہ دونوں ذوالحال ہیں۔ فائدہ، فاعل اور مفعول کو ذوالحال کہا جاتا ہے، اور بعد میں آنے والے اسم کو حال کہا جاتا ہے۔ جیسے لکی تو زید راکبین، میں نے زید سے ملاقات کی اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے۔ اس کے بعد فائدہ بتا رہے ہیں کہ ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ذوالحال محکوم علیہ کے معنی میں ہوتا ہے، اور محکوم علیہ کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو۔ لیکن ذوالحال کبھی کبھی نکرہ بھی آتا ہے، اور جب ذوالحال نکرہ ہو تو پھر ذوالحال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے، تاکہ صفت اور موصوف کے ساتھ التباس لازم نہ ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ عبد الرحمان صاحب یہ کیوں یہاں پر بتا دیے التباس کا معنی کیا بنا؟ جی سر، اس لیے کہ وہ جیسا کہ ایک جیسے ہوتے ہیں نا، موصوف صفت کے اعراب بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے رجلن راکبن، تو جی اب یہ موصوف صفت ہو جائے گا۔ تو اگر اس مشابہت کی وجہ سے بیان کیا گیا نا کہ وہ مقدم کریں گے، جی ہاں ٹھیک ہے اس کو۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ حال کو جو ہے نا کیا ذوالحال پر مقدم کریں گے، جانی راکب۔ تو آیا میرے پاس ایک آدمی اس حال میں کہ سوار تھا۔ فائدہ، حال جملہ بھی ہوتا ہے، جیسے رأیت الامیر وہو راکب، میں نے امیر کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ ٹھیک ہے جی؟ اور اس کے بعد ہے کہ بھئی فائدہ، حال جملہ بھی ہوتا ہے، یہ تو بتا دیا تو میں نے۔ ٹھیک ہے جی؟ تمیز اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے ابہام یعنی شک کو دور کیا جائے، جس کے ابہام کو دور کیا جائے گا اس کو ممیز کہتے ہیں، اور جو ہے نا کیا ہے کہ جس کے ذریعے شک کو دور کیا جائے اس کو تمیز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہاں پر تھوڑا سا مسٹیک ہو گیا بچے سے، چونکہ وہ اس نے لکھی تھی
میں نے نہیں لکھی تھی، یہ تھا یہ، ٹھیک ہے نا جی. جس سے ابہام کو دور کیا جائے اس کو ممیز، جس سے ابہام کو دور کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کے ابہام کو دور کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ممیز. اور جس سے جو کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ممیز کہتے ہیں، ممیز. ٹھیک ہے جی. اور جس کے ساتھ ابہام کو دور کیا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ممیز کہا جاتا ہے. ابہام 4 چیزوں سے دور کیا جاتا ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہے. نمبر 1 عدد سے ابہام کو دور کیا جائے. اس کے مثال دیتے ہیں اندی احد عشرہ درہمن، میرے پاس 11 درہم ہے میں. یہاں پر احد عشرہ کا ابہام دور کیا گیا. فائدہ، یہاں پر عدد سے مراد معدود جس کی تعداد کی جائے، نہ کہ عدد، کیونکہ عدد میں تو ابہام ہوتا ہی نہیں ہے نا. عدد میں تو ابہام نہیں ہوتا، معدود میں ابہام ہوتا ہے کہ بھئی 11 کیا ہے. جیسے احد عشرہ 11، سر اس کے میں مثال. لیفٹ کر سکتی ہوں؟ جی 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 لیفٹ کر سکتی ہوں، گھر والے آئے ہیں تو بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریپیٹ میں سن لوں گی سر. جی اوکے سر، اللہ حافظ. جی. جیسے احد عشرہ، اس مثال میں تو کوئی ابہام نہیں، بلکہ ابہام تو معدود میں ہوتا ہے کہ 11 سے مراد کیا ہے؟ کتابیں ہیں یا کاپیاں. جیسے ہی آگے معدود کا ذکر ہوگا تو اسی وقت ابہام دور ہو جائے گا. اس طرح وزن سے موزون مراد ہے، اور کیل سے مکیل مراد ہے، اور مساحت سے منسوب مراد ہوتی ہے. وزن سے ابہام کو دور کیا جائے اس کی مثال جیسے اندی رتلون زیتن، میرے پاس 1 کلو تیل ہے زیتون کے. کیل یعنی پیمانہ سے ابہام کو دور کیا جائے اس کی مثال دیتے اندی کا فیلان برن، میرے پاس گندم کی 2 بوریاں ہیں. مساحت یعنی پیمائش سے ابہام کو دور کیا جائے اس کی مثال دیتے ما فی السماء قدر راحت انصابن، آسمان میں ذرا برابر بھی بادل نہیں ہیں. اس کے بعد فائدہ، یہ سارے منصوبات جملے کے مکمل ہونے کے بعد آتے ہیں، اور جملے کے تمام ہونے کے لیے فاعل اور فعل کا ہونا ضروری ہے. اس وجہ سے کلام عرب میں کہا جاتا ہے المنصوب فضلۃ، کہ منصوبات زائد چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے نا یہ فائل کی ہم بات کریں گے، کیونکہ یہاں پر تھوڑا دیکھو نا انہوں نے بہت مختصر اختصار سے کام لیا تھا، درمیان میں انہوں نے سب چیز چھوڑ دی تھی. تو اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ میں نے آپ کو وہاں سے پڑھا دی تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. جی ذوالفقار صاحب، یا اور چیز، کوئی چیز جو آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی اور سمجھ دوسرا گیا سر. بھائی جو